दिया ये ज़िंदगी का ऐसा सरमाया है जो आपको हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस हमें इमरान खान साहब ने दी है, और मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, हमने स्ट्रेचर पे लोगों को वोट देते हुए देखा है। ऐसे ही है, स्ट्रेचर पे वो अपना व्हील चेयर पे वो जिस अंदाज से भी आई हैं माशाल्लाह ये आए हैं। मेरे बच्चों के वोट इन्होंने कहीं फेंक दिए, फिर मैं उनके दिला के आया हूँ वोट, और अब मैं अपना देने आया हूँ तीसरी जगह पर। तो ये इस तरह से बखेर कर इन्होंने जो है कोशिश की। मेरी अपनी बीवी का वोट जो है वो इकबाल टाउन में फेंका, जो मेरे हलके में ही नहीं था। मेरे एक बेटे का वोट जो है वो NA 122 से निकाल कर उसको जो है किसी और हलके में फेंक दिया, बदख्शीर को से। तो ये तमाशे ये करते रहे हैं। कि बेटी हमारे साथ मौजूद है, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनसे पूछना चाहती हूँ जी मैडम सहर कोसा कि आप कैसा महसूस करेंगे आज? जी अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये विक्ट्री जो है हमारे वोटर ने जी कमाल कर दिया, कमाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नीका, और आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इस वक्त लतीफ़ खान खोसा के घर में मौजूद हूँ। NA 122 से जो साद रफ़ीक के अपोजिट जीते हैं वो इस हलके में जीते हैं, जिस हलके में साद रफ़ीक साहब पिछले कई सालों से मुसलसल जीते आ रहे थे। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो इस धांधली की जद में कैसे नहीं आए। उनका इंतज़ार हो रहा है, आप देख सकते हैं ये सब लोग उनके इंतज़ार में, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। मेहमान कुछ तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं भी उनके इंतज़ार में हूँ कि वो आएँ तो उनसे कुछ सवालात करें। बेटा थोड़ा सा रेस्पेक्ट लिया। अम्मी की बात सुनो, कज़िन्स आ गई हैं। भाई थोड़ा दे दो इसलिए कि हदूद व क़यूद आइन में मुतय्यन है सब इदारों की, और अवाम ही को हक़ हुक्मरानी हासिल है। सो कोई इबाहम नहीं होना चाहिए कि 8 फरवरी को अवाम ने अपना हक़ मुसल्लम करवाया है, और अपने हक़ की वो निगहदाश्त भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, धरती माँ के लिए वो सही फ़ैसला करेंगे, और इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, और इमरान खान की क़यादत में ही पाकिस्तान संवरेगा इंशाअल्लाह। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। आई 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 लतीफ़ खोसा, लतीफ़ खोसा, लतीफ़ खोसा, लतीफ़ खोसा। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट आपको दिया था, और देखें आज मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत मुबारक सर आपको। आपको भी मुबारक हो जी कि आपने वोट दिया। ये ज़िंदगी का ऐसा सरमाया है जो आपको हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस हमें इमरान खान साहब ने दी है, और मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, हमने स्ट्रेचर पे लोगों को वोट देते हुए देखा है। ऐसे ही है, स्ट्रेचर पे वो अपना व्हील चेयर पे वो जिस अंदाज से भी आई हैं माशाल्लाह ये आए हैं। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, लागर हैं, माजूर हैं। वो बिल्कुल ये जज्बा दीदनी था। मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा जज्बा अवाम में नहीं देखा है, और ये अवायद इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवार अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहा होता था। मेरे पास बेशुमार लोग आए कि जी हम फ़लाँ जगह से आए हैं और हमारा हल्का आपके NA 122 में आता है, तो हमने कहा कि आपसे मिल भी आए, और आपके सिंबल और आपसे जो आपके नीचे जो मेंबर जो कैंडिडेट हैं आपके सूबाई असम्बलियों के, उनकी भी आपसे पुरस कर लें, पूछ लें, और उनके सिंबल को आपसे दरियाफ्त कर लें। तो मैंने उनको कहा आपकी मेहरबानी है। बाहर कैफ वो खुद ही मुतलाशी हुए। एक शख्स आए मेरे पास, कहते हैं मैं रिटायर्ड, वो बड़ी मुश्किल से स्टिक पर आए, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, और मेरी बीवी जो है वो माजूर है, लेकिन उसने कहा जाओ देख के आप पोलिंग स्टेशन पहले रैकी करके आ जा, देख के आ, क्योंकि मैंने वोट हर कीमत पे देना है, इमरान खान को देना है। तो कहता है मैं जी गया हूँ फ़लाँ जगह पे, वहाँ तो वो कोई और स्कूल का नाम कोई और लिखा हुआ था। तो फिर मैंने उससे आखिर इधर उधर से पूछा, उन्होंने कहा जी पहला नाम इसका यही था। तो इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पोलिंग स्कीम को जो है तब्दील किया, आखिरी वक्त में पोलिंग स्टेशंस को तब्दील किया,
فہرستوں کو جو ہے رد و بدل کیا، پولنگ جو ہے آفیسرز کو، پریزائڈنگ آفیسرز کو تبدیل کیا، لیکن لوگوں نے تہیہ کر رکھا تھا، ان کا ضد تھا کہ ہم نے ہر قیمت پر جو ہے ووٹ دینا ہے، اپنا حق استعمال کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ پہلا ووٹ دیا، اسی طرح بے شمار نوجوان تھے جنہوں نے کہا ہم پہلی مرتبہ ووٹ دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں ہم تو ووٹ دینے نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ اتنی حیصل ہوتی تھی بزرگان، لیکن ہم اس مرتبہ سارے گھر والے خاندان سمیت ہم ووٹ دینے ہیں. ایک نے مجھے کہا کہ میری بیوی کا ووٹ انہوں نے کہیں پھینک دیا، میں پہلے اس کا ووٹ دلا کے آیا ہوں، میرے بچوں کے ووٹ انہوں نے کہیں پھینک دیے، پھر میں ان کے دلا کے آیا ہوں ووٹ، اور اب میں اپنا دینے آیا ہوں تیسری جگہ پر. تو یہ اس طرح سے بکھیر کر انہوں نے جو ہے کوشش کی. میری اپنی بیوی کا ووٹ جو ہے وہ اقبال ٹاؤن میں پھینکا جو میرے حلقے میں ہی نہیں تھا. میرے ایک بیٹے کا ووٹ جو ہے وہ NA-122 سے نکال کر اس کو جو ہے کسی اور حلقے میں پھینک دیا، بدخشیر کو سے. تو یہ تماشے یہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شعور جو دیا ہے عمران خان نے اور سوشل میڈیا نے، اس نے جو ہے آگہی اتنی دی ہے کہ لوگ اب اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. ابھی ہمارے 60 حلقوں کا ڈاکہ مارا ہے، جو ذل سبحانی ماشاءاللہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے چلے تھے، اب ان کے بھی خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، اور آج ماشاءاللہ کہہ رہے تھے کہ قومی جو ہے حکومت بننی چاہیے. او بھائی، قومی حکومت تم عمران خان کے بغیر بنا سکتے ہو، اور پھر کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. ساری دنیا کی لوٹ مار دھرتی ماں کو آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ عوام تم پر جو ہے وہ بھروسہ کرے گی؟ اتنے بچے بھی کہتے ہیں مریم کے پاپا چور ہیں. اب ہم نے تو نہیں بتایا. اچھا، ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہتی ہوں جی میڈم سحر کھوسہ کہ آپ کیسا محسوس کریں آج؟ جی السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وکٹری جو ہے ہمارے ووٹر نے جی کمال کر دیا. وہ ایسے آیا ہے، ایسے ایک سٹارم کی طرح آیا ہے، اور خان صاحب کو جی اس وکٹری دلائی ہے. ویری ویل ڈیزروڈ، اور بہت ہمارے ووٹر نے کمال کر دیا ہے. بس یہ سارا کا سارا جو ہے کریڈٹ ووٹر کو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور آپ دونوں کو ایک دفعہ اور مبارک ہو. یہ الیکشن جو ہے ایک جہاد کی شکل تھی، اور لوگوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان کی وہ ضد بن چکے تھے، اور عمران خان کو جس طریقے سے مقتدر قوتوں نے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے اسے پابند سلاسل کیا، اور جتنی پھر انہیں سزائیں کرائی گئیں، عوام کا اتنا ہی زیادہ غم و غصہ غیظ و غضب بڑھتا چلا گیا، اور عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا. اور اس لیے کہ لوگ مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور ظالم جتنا بھی ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے. اس لیے لوگوں نے جو ہے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنایا، اور لوگوں نے کہا کہ نہ عمران غدار ہے اور نہ ہی عمران جو ہے وہ مجرم ہے. اس لیے لوگوں کا فیصلہ یہی تھا کہ عمران کو فوراً مخلصی دی جائے، اور عمران کے خلاف یہ مقدمات ختم کیے جائیں، اور جیل سے اسے نکالا جائے، اور عوام کو ان کا لیڈر واپس کیا جائے. یہی ورڈکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں 8 فروری کا عوام نے دیا ہے. اور لوگوں کی ہمت اور استطاعت، اور ان کی آپ دیکھیے کہ ان کی طاقت کو دیکھیں کہ لوگوں نے تمام تر جو ہے اپنا مشکلات کو جھیلتے ہوئے، تمام تر جو ہے ظلم برداشت کرتے ہوئے اور سہتے ہوئے انہوں نے پولنگ کے اسٹیشنز کا رخ کیا. اور اس کے باوجود کہ انہیں چکر دیے گئے کہ یہاں آپ نہیں ہے ووٹ، وہ کہیں ہلکان ہوتے پھرتے اور متلاشی رہے. تو پھر ان کو جو ہے سوجی کے مسلم لیگ نون کے کیمپ سے اگر آپ اپنا ووٹ کی پرچی بنواتے ہو تو پھر انہیں VIP ٹریٹمنٹ دے کے ان کے ووٹ جو ہے ڈلوائے جاتے تھے. تو پھر لوگ بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ووٹ کی پرچی انہی سے بنواؤ اور سر چڑھ کے ان کے خلاف جا کے ووٹ دو. اور پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ جا کے ووٹ دیے، اور ان کے اوسان خطا ہو گئے. جب نتیجے آئے تو ان کے کیمپ خالی تھے، اور ان کے دفتر پہلے ہی بھاگ گئے تھے، وہ اپنا دفتر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے.
اور جن لوگوں کے ساتھ پھر بھی 129 تو ہمارے بن گئے، لیکن ہمارا سلمان اکرم راجہ جیتے ہوئے کو اون چودھری کے سے ہروا دیا، حالانکہ وہ کبھی لوٹا بن ہی نہیں سکتا تھا کسی قیمت پہ، اور وہ کہیں فگر ہی نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ہماری جو ہے ڈاکٹر یاسمین ہے، وہ اس نے یعنی نواز شریف کو 18,000 ووٹوں سے ہرایا، لیکن نتیجہ اس کو الٹ کر دیا گیا، ریورس کر کے ان کو الٹا جو ہے 50,000 سے ہرا دیا گیا۔ اور اسی طرح ہماری 60 سیٹیں جو ہیں انہوں نے ہم سے ہمارے جیتے ہوئے امیدواران کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا۔ ہمارے پاس حالانکہ باقی ساروں کے فارم 45 جو نتیجے کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد، گنتی کے بعد جو پولنگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر جو وہ اس کی گنتی کا جو کتاب ہے اس کی فہرست دیتا ہے مہر لگا کر، اور وہ سرکاری کاغذ ہوتا ہے، اس میں ہمارے سارے جو فارم 45 ہے اس کے اگر آپ ٹیبولیٹ کر لیں، ان کی اگر جمع کر لیں تو ہمارے امیدواران جیتے ہوئے تھے، لیکن اس کو بھی درخور اعتنا رکھتے ہوئے انہوں نے ہارے ہوئے کو جتا دیا۔ اور ہم نے وہ فارمز کی بنیاد پر سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہے، جو وہاں سے اس کو حکم امتناع مل چکا ہے۔ اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی انہوں نے سارے امیدواران کو جو ہے وہاں پریکٹیکلی ٹیک اوور کر دیا گیا، اپنا ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ریٹرننگ آفیسرز کو ایک قسم کا ان کو نکال باہر کیا گیا، اور وہ اس پہ قبضہ کر کے اور ان سارے ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا۔ اس میں بھی ہائی کورٹ میں ملتان میں بینچ میں کر دی گئی ہیں پٹیشنز، اور وہ بھی جب سامنے آئے گا تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ٹیبولیٹڈ جو ہے وہ رزلٹ فارم 47 غلط ہے، اور وہ فارم 45 جو کہ اس کی گنتی کے بعد دیا جاتا ہے رزلٹ کارڈ، وہ رزلٹ کارڈ اور اس کے جو ہے فارم 47 جو ریٹرننگ آفیسر نے بالآخر حتمی نتیجہ دیا، اس میں بہت زیادہ تفاوت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60 سیٹیں بھی یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی۔ اور پھر الیکشن رزلٹ سے بھی آگاہ کر دیا گیا خان صاحب کو؟ خان صاحب کو ظاہر ہے کہ بالکل ان کو آگہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹی وی بھی ہے، اگرچہ چینل ان کے من پسند ہوتے ہیں، لیکن من پسند ہوں تب بھی جو ہے نظر آ جاتا ہے، اور ایک اخبار بھی ان کو دیا جاتا ہے، اور اس اخبار میں بھی اگر ان بٹوین دا لائن سارا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اتحاد دوسری پارٹی کا اتحاد ہوتے دکھائی دے رہا ہے سر، تو حکومت کس کی دکھائی دے رہی ہے سر؟ دیکھیں، یہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے پہلے دولت کو لوٹا کرتے تھے پاکستان کی، اب ووٹ کو بھی یہ لوٹنے جا رہے ہیں، اور ووٹ یہ سمجھتے ہیں عوام کا ووٹ کے ڈاکہ مار کر پہلے ملک کی دولت لوٹا، اب یہ ملک کے جو ہے ووٹوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، یہ عوام نہیں ہونے دے گی۔ 2018 میں بہت کم سیٹوں سے وہ ہارے تھے نون لیگ والے، تو اس وقت بڑا شور شرابہ تھا کہ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن اس بار تو بہت زیادہ سیٹوں سے وہ ہار گئے ہیں، تو اس بار وہ انہوں نے رزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے۔ چلیں، رزلٹ کو تسلیم کر لیا، ہمارے باپ کے سر پہ احسان لگائے، او بھائی رزلٹ کو ہماری سیٹیں 60 لے کر تسلیم کر رہے ہیں، اگر وہ بھی نکال دیں تو پھر یہ بالکل ہی فارغ ہیں، دھڑام جا کے گرتے ہیں زمین پر۔ میں بلکہ 8 تاریخ کو ہی جب پولنگ سٹیشنز کا میں معائنہ کرنے نکلا تو مجھے ترس آ گیا کہ ایک مسلم لیگ نون کے امیدوار جو میرا مد مقابل تھا، جو لاہور کا تھم گنا جاتا ہے، جو ان کا خاص سب سے اہم ترین مہرہ ہے، اس کا کیمپ بالکل خالی تھی، تو وہاں پولیس والے جو ہے نکے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار تم 2-3 جا کے بیٹھ جاؤ، ان کی کرسیاں تو کم از کم رونق تو ہو جائے۔ او بھائی ان کا تو بالکل کیمپ خالی پڑا ہوا ہے، اجڑا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ عالم تھا کہ ہو کا عالم تھا، ان کی نہ تو کوئی گاڑیاں مجھے نظر آئیں، نہ کوئی فلیگز نظر آئے۔ ہاں البتہ اس سے پہلے انہوں نے سارے بینر کو بھر دیا تھا لاہور میں، اس لیے کہ وہ سرکاری لوگ آگے لگا جاتے تھے، اور جو ہمارے لگتے تھے ان کو ماشاءاللہ یہ اتارنے پر یہ ان کے سرکاری اہلکار لگے ہوئے تھے۔ ہم اگر رات کو لگاتے تھے تو صبح تک وہ فارغ ہوتے تھے، وہ اتار جاتے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں نے جس انداز سے
عمران خان کو جا کے ووٹ دیے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. عمران خان ہی پاکستان کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز اس وقت جو ہے رہنما ہے, اور عمران خان ہی پاکستان کو ان گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے. عمران خان ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے. فائنلی لاسٹ کویشچن ہے سر کہ 100+ کینڈیڈیٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کے زیر قیادت انہوں نے ون کیا ہے, تو پی ٹی آئی کی کیا لائے عمل ہے نیکسٹ, وہ کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ میں سینئر نائب صدر ہوں پی ٹی آئی کا بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آزاد بازاد کوئی نہیں ہے. یہ آپ اللہ واسطے جو ہے ہمیں آزاد بنائے پھر رہے ہو. ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. ہم سارے جتنے بنے ہیں یہ عمران خان کے ووٹوں سے بنے ہیں. ہم جتنے بنے ہیں ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے سپاہی ہیں. اس لیے ہمیں آزاد کہنا بھی غلط ہے. اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کے آئینی طور پر اور قانونی طور پر یہ ابھی ایگزسٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز اپر ہاؤس میں سینٹ میں موجود ہیں. سو اس لیے پی ٹی آئی ایز اے جماعت موجود ہے. اس کا سمبل صرف لے لیا تھا بھائی. بلے کا کوئی ووٹ نہیں تھا, ووٹ عمران خان کا تھا. عمران خان کا کے ہو سمبل, اس کے امیدوار کا پیالہ ہو, اس کا چیڑی ہو, شٹل کاک ہو, بیڈمنٹن ریکٹ ہو یا ٹیبل ٹینس ریکٹ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں 129. اور پی ٹی آئی بطور پارلیمانی پارٹی جس دن ہم حلف لیں گے وہ پارلیمانی پارٹی بھی ہماری بن جائے گی. اور پھر ہم جو ہے انشاءاللہ 132 ہمارے 320 جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں ہماری خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی نمائندگان ہیں, وہ بھی ہم ریشو سے اپنے ممبران یعنی نامینیٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور اس حساب سے ہمارے 170 ایم این ایز ہو جائیں گے جو ہمارے میجک فگر کے قریب ترین ہوں گے. سو اس لیے اگر ہمیں میجورٹی ہوگی تو ہم حکومت بنائیں گے. اگر ہم سے میجورٹی کسی وجہ سے بھی انہوں نے کم تر کرنے کی کوشش کی, ہم کسی کولیشن میں حکومت نہیں بنائیں گے. اس صورت میں ہم اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے. حتمی فیصلہ تو باہر کا پارٹی جب بیٹھے گی نشست کرے گی تو ہوگا, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیشن جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہوگی. ونس اگین کنگریچولیشن. تھینک یو, بہت مہربانی. اچھا خوشا صاحب بتائیے گا کہ فوج نے کیسا کردار ادا کیا آپ کی یہ سلیکشن میں؟ دیکھیں فوج کو باہر رکھیں. میں نہیں چاہتا کہ فوج ہم اپنی متنازع کریں. فوج ہمارا ایک قومی ادارہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی سرحدوں کی محافظ بھی ہے, اور اندرونی خلفشار ہو تو بھی اس میں سویلین ایڈمنسٹریشن کے تابع وہ پاکستانی عوام کی اور پاکستانی ریاست کی خدمت پر مامور ہے. اور فوج اس لیے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ خادم ہے عوام کی, کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام ہے. عوام اپنے نمائندے صوبائی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, عوام اپنے نمائندے قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں, وہیں سے حکومت بنتی ہے یعنی صوبے میں, اور وہیں سے حکومت بنتی ہے مرکز میں. سو باقی جو ہے وہ ریاست نہیں ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری ریاست یعنی عوام کے ساتھ, چاہے وہ عسکری قیادت ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں, چاہے وہ صدر پاکستان یا گورنرز ہوں, چاہے وہ حکومت ہو. تو یہ خادم ہیں عوام کے, کیونکہ عوام ہی کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے دیے ہوئے پیسوں سے وہ تنخواہ لیتے ہیں, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. سو وہ خادم ہیں عوام کے. سو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں فوج کے کردار کو کہوں کہ وہ حاوی ہو سکتا ہے کسی اور آرگن آف دا اسٹیٹ پر؟